खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। फेथ टीवी लेकर आया है फादर्स डे का स्पेशल प्रोग्राम और आप सबको मेरी तरफ से, फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब की तरफ से फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका नाम बिशप आसिफ जॉन, जो कि रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के और अरसा 22 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। बिशप साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खुदा कादिर मुतलक बाप, हम यस्सु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो पाक कदूस जलाली अबदी खुदा है, खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं खुदा फेथ टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसके वसीला से खुदावंद खुदा तो अपने कलाम की बातों को खुदावंद अपने लोगों के दरमियान खुदावंद बखेर रहा है ताकि तेरे लोग आसूदा हों, सैर हों और तेरा जलाल देखें। मैं खुदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए, उनकी सारी टीम के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा के आज के इस प्रोग्राम के वसीले खुदा बहुत सी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम की सच्चाइयों को जाने, बरकत पाएँ, कसरत पाएँ और खुदा सच्चाई की राह पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें ताकि जलाल इज़्ज़त तेरे ही नाम को मिले। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब। सो नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं फादर्स डे पर बाप की खिदमत, बाप की जो मेहनत और किरदार बच्चों और घराने की ज़िंदगी में है उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और बड़े जोशो खरोश के साथ ये दिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं चाहूँगा बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि फादर डे का आगाज़ कब और कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी का, पास्टर सिसल जॉन बरकत का और पास्टर साहब आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों में इनवाइट किया और ख़ासकर इस दिन के हवाले से जो फादर्स डे के नाम से मनाया जाता है, हम लोग जो हैं बातचीत कर सकें। बड़ा खूबसूरत ये दिन लगता है जब बच्चे अपने वालिद को ऑनर देते हैं, उन्हें विश करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और बाप एक हौसला हासिल करता है, खुशी महसूस करता है जब उसकी औलाद जो है इस दिन को मनाती है और इसमें उसे इज़्ज़त अफजाई बख्शती है। फादर्स डे जो है वो एक बाप की खिदमत को, कुर्बानी को, जज्बा मोहब्बत को और मेहनत और लगन को जो है इसमें सराहा जाता है और उसे खराज तहसीन पेश की जाती है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम खरूज की किताब को पढ़ें, पुराने अहदनामा में से उसका 20वां बाब और 12वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा हर एक चीज़ को खुदा के कलाम में से तलाश करें कि आया जो कुछ हम कर रहे हैं वो अज़रूए बाइबल है, क्या जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हम मना रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक है। जब फादर्स डे की बात आती है तो मजहबी इतबार से तो माँ बाप की जो है वो इज़्ज़त जो है, ताज़ीम जो है वो सदियों पुरानी है और बाइबल इसकी हमें तालीम भी देती है। और कैथोलिक यूरोपियन ममालिक में हम फादर डे की अगर तारीख को देखें तो हमें पता चलता है कि 1508 में हमें इसकी हिस्ट्री मिलती है और जब 19 मार्च को ये सेंट जोसेफ की ईद के दिन ही इन्होंने जो है वालिद की खिदमत और किरदार को सराहा और उसे मनाया जाना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंट जोसेफ या हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी है उसकी पासदारी, वफादारी और रास्तबाजी से जो है हम वालिद की एक आला मिसाल जो है वो हासिल करते हैं कि एक बाप जो है वो अपने ख़ानदान के लिए और ख़ासकर अपनी औलाद के लिए अपनी पासदारी को, वफादारी को और रास्तबाजी को जो है वो ज़ाहिर करता है। आज दुनिया में
111 سے زیادہ ممالک میں جو ہے وہ فادرز ڈے منایا جاتا ہے، جس میں اردو اور ہندی زبانیں بولنے والے ممالک بھی ان میں شامل ہیں، اور جن کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو یہ مارچ، مئی اور جون کے مہینوں میں ہمیں ملتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ جون کے تیسرے اتوار کو یا تیسرے ہفتے میں اس دن کو مناتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے پہلا جو فادرز ڈے ہے وہ 5 جولائی 1908 کو منایا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹرل یونائٹڈ میتھوڈسٹ چرچ جو ہے ویسٹ ورجینیا میں، وہاں پر اس کا انعقاد ہوا اور وہاں پر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے خاص کر ان کی یاد میں تھا جو 1907 کو ایک کان کے حادثہ میں لوگ مارے گئے۔ وہ تقریباً 361 جو تھے وہ مزدور جو تھے وہ مارے گئے، اور ان میں صرف جو 250 لوگ تھے وہ فادرز تھے یا والد تھے، سو ان کی یاد میں یہ دن جو ہے یہ منایا گیا۔ واشنگٹن سے تعلق رکھنے والی جو سنورا ڈاڈ ہے، اس نے 1919 میں لفظ جو ہے فادرز ڈے کو متعارف کروایا، اور سنورا ڈاڈ نے اپنے والد ولیم جیکسن سے، جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سنورا ڈاڈ کی جو والدہ تھی جب وہ 16 سال کی تھی تو وہ وفات پا گئی، اور اس کے والد ولیم جیکسن نے اپنے 6 بچوں کو، بیٹوں اور بیٹی کو جو ہے اس نے پالا، اور جس کی وجہ سے اس کی محبت جو تھی وہ اپنے باپ کے ساتھ اور زیادہ گہری تھی کہ ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے والد نے ان کی پرورش باپ اور ماں دونوں کی حیثیت سے کی۔ اور سنورا ڈاڈ نے جو ہے اس بات کو محسوس کیا جب اس نے مدر ڈے کو دیکھا، مدر ڈے کے بارے میں سے معلوم ہوا، تو اس نے اپنے مقامی چرچ کے پادری صاحب سے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر مدر ڈے منایا جاتا ہے تو فادرز کے لیے بھی کوئی دن مخصوص کیا جانا چاہیے اور اسے ہمیں منانا چاہیے۔ سنورا ڈاڈ نے فادر ڈے کے لیے 5 جون کی تاریخ پیش کی گئی، اس نے پیش کیا کہ 5 جون کو اسے منایا جائے کیونکہ وہ 5 جون تھا، وہ اس کے باپ کی جو تھی سالگرہ کا دن تھا۔ لیکن پادری صاحب نے اس کو ریفیوز کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس دن میں میٹنگ جو کہ لمبی ہوتی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت کی کمی کے باعث انہوں نے اس ڈیٹ کو جو ہے ریفیوز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے پادری صاحب نے اس کو ریفیوز کرنے کے بعد انہوں نے اسے تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ لے کر گئے، اور تب سے لے کر آج تک یہ دن جو ہے ہر سال جون کے تیسرے ہفتے میں منایا جاتا ہے، اور بچے اپنے فادرز کو آنر دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی خوشی مناتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، خدا کے خادم نے بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب دیا اور فادرز ڈے کا تاریخی پس منظر ہمارے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ گھرانے میں یا بچوں کی زندگی میں باپ کا کردار کیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے؟ ہم لوگ اس سے پہلے کہ باپ کے کردار کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ باپ کا کردار جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم لوگ بائبل میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ باپ کا کردار جو ہے وہ خود باپ سے شروع ہوتا ہے، خدا باپ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری فیملی کا جو سپریم ہیڈ ہے یا جو ہماری فیملی کا سربراہ اعلیٰ ہے وہ خدا ہے، اور ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ صرف باپ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک الہی کردار ہے اور ایک بلاوا ہے یا ایک کالنگ ہے، اور خدا نے اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ آنر بخشی ہے، یہ عزت دی ہے کہ ہم لوگ ایز اے فادر، ایک باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں اور باپ کی حیثیت سے ان کی پرورش کریں۔ باپ چاہے سگا ہو، سوتیلا ہو، دادا ہو، ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں موقع ملتا ہے یا خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کی مانند بن سکیں، تاکہ ہمارا کردار جو ہے وہ خدا کی مانند الہی ہو سکے اور ہم لوگ خدا کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ اب جب خدا کے کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے،
خدا جو ہے وہ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور موجودہ معاشرے میں ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باپ میں 3 جو ہے وہ بنیادی کردار جو ہیں یا 3 جو اس نے ستون جو ہیں وہ تھام رکھے ہیں، انہیں پکڑ رکھا ہے۔ پہلی بات، ایک باپ جو ہے وہ محافظت کرنے والا باپ ہے، وہ اپنے بچوں کی محافظت کرتا ہے، وہ ان کا کیئر ٹیکر ہے، ان کے لیے وہ فراہم کرتا ہے، وہ ان کا پرووائڈر بھی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ نظم و ضبط کو قائم کرنے والا ہے، یعنی تربیت دینے والا ہے، اچھی پرورش کرنے والا ہے۔ اور ہم لوگ یہی 3 کردار، یہی 3 چیزیں اپنے آسمانی باپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں فراہم کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے اور اپنے گھرانے کی یا ہماری صحیح پرورش کرتا ہے۔ اب دوسرا حصہ کہ وہ کتنا اہم ہے۔ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ایک شیلٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اور یاد رکھیں اگر ہمارے سر پر شیلٹر نہ ہو تو ہم لوگوں کو گرمی، سردی، بارش، جاڑا، ہر طرح کی سختی اور ہر طرح کے برے حالات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک شیلٹر جو ہے وہ ہمیں گرمی سے بھی بچاتا ہے، بارش سے بھی بچاتا ہے، ہمیں آندھی طوفانوں سے جکڑوں سے بھی بچاتا ہے، اور وہ ہماری محافظت کرتا ہے۔ سو ایک باپ جو ہے وہ ایک خاندان یا اپنی اولاد کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ ایک دوست کی حیثیت رکھتا ہے، باپ جو ہے وہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، باپ جو ہے وہ جہاں پر ہمیں اچھی پرورش دیتا ہے، محبت کرتا ہے، وہاں پر وہ ہماری تنبیہ بھی کرتا ہے، وہ ہمیں مارتا بھی ہے، ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گلے بھی لگاتا ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ بچوں کے لیے امید ہے۔ ہم کہیں اور سے آزادی کے ساتھ نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے بڑی بابرکت بات ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہم اپنے باپ سے مانگ بھی لیتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر ڈائریکٹ اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر نکال بھی لیتے تھے۔ اور آج وہی ایکشن جو ہے یا وہی سب کچھ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ جیسا ہم نے اپنے باپ سے محبت پائی ویسے ہی ہمارے بچے ہمارے باپ سے محبت حاصل کریں۔ ایک دوستانہ ماحول میں جب ہم لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہمارے بچے محض ہمارے اولاد نہیں رہتی، بلکہ وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں، ہمارے قریبی بن جاتے ہیں۔ پھر ایک باپ جو ہے وہ بچوں کے لیے امید ہے، اور بچے ہمیشہ اس امید میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہ جب بھی باپ کے پاس جائیں گے، باپ سے مانگیں گے، باپ ان کی مدد کرے گا، ان کی ضرورت کو پورا کرے گا اور ان کی خواہشوں کو پورا کرے گا۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کا مددگار ہے، جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے، جہاں ان کو سہارے کی ضرورت ہے، جہاں ان کو لفٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ان کو بیک اپ دینے کی ضرورت ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ جو ہے ایک مددگار کے طور پر ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ حوصلہ دینے والا ہے، اپنے بچوں کو انکریج کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو ڈسکریج نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا، بے دل نہیں کرتا، ان کے حوصلے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ان کو ہمیشہ یہ بیک اپ دیتا ہے کہ you can do that، آپ یہ کر سکتے ہو۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ازر بائبل ان کی تربیت کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ٹرینر بھی ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور زندگی کے جس حصے میں ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ایز اے کوچ وہ ان کو ٹرین کرتا ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کا اچھا کونسلر بھی ہے، اور ان کی کونسلنگ کرتا ہے جب وہ اپنی راہ سے بھٹک رہے ہوں، جب وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ دائیں بائیں جا رہے ہیں اور اپنے گول سے، اپنے ٹارگٹ سے وہ ہٹ رہے ہیں، تو وہ ایز اے کونسلر ان کی کونسلنگ کرتا ہے اور ان کو دوبارہ اس راہ پر لے کر آتا ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک موٹیویٹر بھی ہے، ان کا صلاح کار بھی ہے، اور ان کو ہمیشہ اچھی صلاح دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو جو ہے جذبہ دیتا ہے، ان کو لگن دیتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ جوش بڑھتا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ سو باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر باپ نہ ہو
تو اولاد جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، بے سہارا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اکثر اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بڑا خوبصورت جواب۔ ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک باپ کا گھرانے یا بچوں کی زندگی میں کیا کردار ہے۔ بہت ساری خوبصورت باتیں انہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے، ان کی زندگی میں امپارٹ کرتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، اور بہت ساری خوبصورت باتیں میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے ان کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل کے مطابق ایک مسیحی باپ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ میکا کی کتاب، اور اگر اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اب جب باپ کی بات آ رہی ہے تو ایک باپ خاندان کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، رہنما اور محافظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا ایک باپ سے کیا چاہتا ہے۔ خدا باپ سے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ منصف ہو، وہ رحم دل ہو اور وہ فروتن ہو۔ سو ایک باپ جو ہے اسے ایک ایماندار ہونے کی ضرورت ہے، جو سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اگر ایک خاندان میں ایک باپ جو ہے، ایک مسیحی باپ، ایماندار نہیں ہے، ہی از ناٹ اے بلیور۔ میں بلیور کی بات کروں گا، اور یہاں پر بلیور وہ ہے جو مسیح پر ایمان لا کر اپنی زندگی اس کو پیش کرے، اس کی نجات کا تجربہ حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کرے۔ ہی از اے بلیور۔ اب جو باپ بلیور نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، وہ کیسے منصف ہو سکتا ہے، کیسے حلیم ہو سکتا ہے، کیسے فروتن ہو سکتا ہے، کیسے رحم دل ہو سکتا ہے؟ سو بائبل مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پہلی جو بات ایک ایماندار، ایک مسیحی باپ میں ہونی چاہیے وہ ہے ایماندار ہونا۔ کیونکہ اگر ایک باپ ایماندار ہے تو اس کی اولاد، اس کی نسل بھی ایماندار ہوگی، کیونکہ جو تخم اس میں ہے وہی وہ اس میں ٹرانسفر کرے گا۔ جو برکت اس کے پاس ہے، ایمان کی یا گفٹ اس کے پاس ہے، وہی گفٹ اپنے بچوں میں وہ منتقل کرے گا۔ جو انوائنٹنگ اس کی زندگی پر ہے وہی انوائنٹنگ وہ اپنے بچوں پر منتقل کرے گا۔ سو جو پرورش اس کے اندر ہے وہی پرورش وہ اپنے بچوں کے اندر منتقل کرے گا۔ سو پہلی بات جو ایک مسیحی باپ کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ ہے کہ اسے ایماندار ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ایک مسیحی باپ کو خدا پرست ہونا چاہیے اور خدا سے محبت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا پرست نہیں ہوتے۔ محبت کا دعویٰ کرنا یا خدا پرست ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا پرست ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ خدا پرستی جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کے روحانی پھلوں کو ظاہر کرے گی۔ خدا پرستی میری اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خدا کی مہربانیوں کو اور خدا کی ان تمام خوبیوں کو جو خدا میں ہے، اور خاص کر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، ویسا ہی مزاج جیسا مسیح کا تھا وہ ہم میں سے ظاہر ہوگا۔ سو ایک باپ کا ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ خدا پرست ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات، ایک مسیحی باپ کا اپنی بیوی کے ساتھ پیار ہونا بہت ضروری ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہو، یہ نہ وہ کسی اور کی بیوی سے پیار کرتا ہو بلکہ اپنی بیوی سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو لازم ہے وہ اپنے بچوں سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے تو لازم ہے وہ اپنے بچوں کا بھی خیال کرتا ہوگا۔ اگر اسے اپنی بیوی سے پیار ہے، وہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، تو بچوں کی بھی فکر کرے گا۔ اور کیا ہوگا کہ جب میاں بیوی مل کر بچوں کی پرورش کریں گے تو وہ بچے پھر ایمان کا ایک مضبوط ستون ہوں گے، اور کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی بارش، کوئی سیلاب، کوئی آگ ان کو جو ہے وہ گرا نہیں سکتی، برباد نہیں کر سکتی، بلکہ وہ کھڑے رہیں گے۔ چوتھی بات، ایک مسیحی باپ میں جو چوتھی خوبی ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کرنا ہے۔ اور جو باپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ پہلی بات وہ باپ ہی نہیں ہے، کیونکہ باپ کا مطلب ہے شفقت ظاہر کرنے والا، باپ کا مطلب ہے قربانی دینے والا، باپ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پیش کرنے والا،
باپ کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے خاکسار کرنے والا، اپنے آپ کو خالی کرنے والا۔ اور جب ہم لوگ اپنے آپ کو ایک مسیحی باپ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں یا مسیحی باپ جانتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو جیسے ہمارا باپ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، ویسے ہی آپ بھی اپنے بچوں کی ہلاکت نہیں چاہیں گے اور ان کی وہی تربیت کریں گے جیسی آپ نے خدا کے کلام میں سے حاصل کی ہے۔ اگر آپ مسیحی باپ ہیں، آپ کرسچن فادر ہیں، تو بھائی اس بات کو اپنی زندگی کے لیے سمجھ لے، جان لے کہ تجھے اپنے بچوں کو پیار کرنا ہے اور ان کو ویسی ہی تربیت دینی ہے جیسی خدا کا کلام تجھے کہتا ہے۔ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرتا۔ یہ تیری محبت ہے۔ ہمارا فراہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خواہشوں کو پورا کرنا، ان کی محافظت کرنا، ان کو کچھ دینا، یہ ہماری شفقت کا ایک سٹیپ ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے اپنے باپ ہونے کا اظہار کرنے کا۔ لیکن مسیحی باپ ہونے کا اظہار یہ ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر وہ ساری عمر چلے اور بوڑھا ہونے تک اس پر چلتا رہے۔ اس کے بعد ایک مسیحی باپ میں ایک دیانتدار آدمی ہونا چاہیے، بد دیانت نہیں۔ اور موسٹلی یہ پرابلم رہی ہے کہ ہم لوگ ایماندار تو ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو خدا پرست بھی کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بد دیانتی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں خدا نے مجھے اور آپ کو یہاں پر ایک منصف کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ بعض اوقات بھائی مصور ایسا ہوتا ہے ہم ایک بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ایک سے کم کرتے ہیں۔ سو میں نے اس لیے اس آیت کو کوڈ کیا کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ایک باپ منصف ہو، ایکویلٹی، بچوں کے درمیان اس کی جو محبت ہے وہ برابری کی ہو، نہ تو کسی سے زیادہ اور نہ کسی سے کم، ایکول۔ جیسے خدا باپ آسمانی باپ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے، ویسے ہی مجھے اور آپ کو ایک مسیحی باپ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایک دیانتدار آدمی ہوتے ہوئے اپنی محبت کو برابر بانٹنا ہے، اپنی چاہت کو برابر بانٹنا ہے، اور جو کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ ہم انہیں دینا چاہتے ہیں وہ ایکویلٹی جو ہے ان کے لیے ہمارے ذریعے ظاہر ہو۔ اور اس کے بعد ایک باپ جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ اور میں یہاں کہوں گا میرا اور آپ کا رول ماڈل جو ہے وہ خدا باپ ہے۔ اور یہاں پر مجھے اور آپ کو جب خدا نے باپ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اولاد جیسی نعمت اور برکت دی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم بھی ہوں، ہم بھی رحم دلی سے بھرے ہوں، ترس دلی سے بھرے ہوں، ایمانداری سے بھرے ہوں، بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوں۔ بچے باہر رول ماڈل نہ ڈھونڈے بلکہ اپنے گھر میں ان کو رول ماڈل ملے۔ میں اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا آیا ہوں اور میں ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری زندگی کا جو رول ماڈل ہے وہ کوئی اور شخص نہیں ہے۔ میری زندگی کا رول ماڈل میرا فادر ہے، اور میں آج تک اپنے باپ کی اس تعلیم کو، اپنے باپ کی اس تربیت کو جو اس نے مجھے دی ہے اپنی زندگی میں رکھتا ہوں۔ چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، مجھے چاہے کوئی بھی جو ہے چیزوں کو اگنور کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ترقی کو روکنا کیوں نہ پڑے، میں اس تعلیم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ میرے باپ نے میری تربیت اس راہ پر کی ہے جس پر مجھے چلنا ہے اور بوڑھے ہو کر بھی اس پر قائم رہنا ہے۔ بچوں کے لیے ایک باپ رول ماڈل ہو، وہ آپ کے کردار سے آپ کو رول ماڈل جانے، وہ آپ کی بات چیت سے آپ کو رول ماڈل جانے، وہ آپ کے بیہیویئر سے آپ کو رول ماڈل جانے، وہ آپ کی پرورش سے آپ کو رول ماڈل جانے، وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک حصے کو۔ یاد رکھیں دنیا آپ کو اتنے قریب سے نہیں جانتی جتنے قریب سے آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں، اور بچے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کمزوری کو بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے تو یاد رکھیں اگر ہم مسیحی دیانتدار خدا پرست لوگ ہیں، ہماری اولاد بھی مسیحی دیانتدار خدا پرست ہوگی، اور وہ نسل اس زمین پر جو ہے وہ زوراور ہوگی۔ آخری بات، ایک فادر، کرسچن فادر کو
اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے والا ہونا چاہیے. مینی ٹائمز ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے. ہم لوگ صرف پادریوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں, میرے بچیاں سے دعا کر دیو. نو, دس از مائی رسپانسبلٹی, آر رسپانسبلٹی. ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. جب ہم خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پر ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری فکر کرتا ہے, اور ہماری فکر اس نے اس طور پر کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں. وہ ہمیں ہماری ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر رہا ہے, اور اس نے اسے قربان کیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی پائیں. جب آسمانی باپ ہمارے لیے قربانی دینا جانتا ہے تو آئیے میں اور آپ بھی آج اس فادرز ڈے پر اس بات کا تہیہ کریں, اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور دعا میں قربانیاں گزرانیں گے, اس کے مذبح پر قربانیاں گزرانیں گے, اپنے بچوں کے لیے شفاعت کریں گے, ان کی زندگیوں کے لیے. ایوب کو ہمیشہ یاد رکھیں, ایوب اپنے بچوں کے لیے سوکھتی قربانیاں کرتا تھا اور خدا کے حضور جاتا تھا اور کہتا تھا خداوند ہو سکتا ہے میرے بچوں نے کہیں بھی تیرے خلاف کوئی گناہ کیا ہو, تو وہ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے, قربانیاں گزرانتا ہے, معافی مانگتا ہے. ہم بھی اپنے بچوں کے لیے خدا کے حضور جا کر دعا کریں, خداوند ہمارے بچے ابلیس کے ہاتھ میں نہ رہیں بلکہ تیرے ہاتھ میں پرورش پائیں, تاکہ یہ خدا پرست نسل ہو, ایماندار نسل ہو, دیانتدار نسل ہو, اور خداوند یہ وہ نسل ہو جو روئے زمین پر تیری بادشاہی کو وسعت دینے والی ہو. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب, بڑا ہی خوبصورت جواب. ہم نے خدا کے کلام کے مطابق سیکھا ہے کہ ایک مسیحی باپ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے. خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ سب سے پہلے ایک مسیحی باپ کو ایماندار ہونا چاہیے, پھر اسے خدا پرست ہونا چاہیے, وہ بیوی سے محبت رکھنے والا ہو, بچوں سے محبت رکھنے والا ہو, دیانتدار ہو, اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل ہو, اور خاص بات وہ دعائیا مرد ہو, مین آف پریئر ہو, اپنے بچوں کے لیے شفاعت کرنے والا, ان کے لیے دعا کرنے والا ہو. میں یہاں پر کہوں گا کہ باپ ایک ایسا سورس ہے جس کے وسیلہ ایمان جو ہے وہ آگے منتقل کیا جاتا ہے, ایمان ٹرانسفر ہوتا ہے, خدا کا کلام ٹرانسفر ہوتا ہے. سو باپ ہوتے ہوئے ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں پر ان کی پرورش کر رہے ہیں, ان کے کھانے پینے پہننے کے لیے انتظام کرتے ہیں, وہاں پر ہم خدا کا کلام بھی ان تک پہنچائے. بڑا ہی خوبصورت زبور ہم گاتے ہیں, رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جیڑی آوے گی, آمن والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچاوے گی. سو پہلی پیڑھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو آگے پہنچائے, ٹرانسفر کرے. سو ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا. بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دین مسیحیت میں خدا کو باپ کیوں کہا جاتا ہے, یا مسیحی ایماندار خدا کو باپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے اپنے جو پریویس کویسچن تھا اس میں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا تھا, گاڈ از دا سپریم ہیڈ آف آ فیملی. جی, خدا جو ہے وہ ہمارے خاندان کا اعلیٰ سربراہ ہے. اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں, بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کا ہر خاندان اس سے نامزد ہے. کوئی بھی فیملی, کوئی بھی ذات, کوئی بھی قبیلہ, کوئی بھی چیز, بائبل کہہ رہی ہے یہ آسمان اور زمین کا ہر خاندان اس سے نامزد ہے, اور یعنی خدا کا نام اس پر ہے. اور جب خدا کا نام ہم پر ہے تو ہمارا خالق ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اسے باپ کہتے ہیں. یعنی جب بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد دو شخصیات ہیں, ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے, ایک باپ کی صورت میں اور ایک ماں کی صورت میں. اور کیا ہوتا ہے, نیچرلی اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ چونکہ میں ان کے ہاتھوں میں پرورش پا رہا ہوں, انہوں نے مجھے پیدا کیا, انہوں نے مجھے پالا, تو وہ باپ کو جو ہے وہ پاپا, ابا, ڈیڈی کہنا شروع کرتا ہے, اور فیمیل کو جو ہے وہ ماما, ماں, یا جو بھی وہ ہے وہ بچہ کہنا شروع کرتا ہے. سو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں خلق کیا, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں بنایا, اس نے ہمیں زندگی کا دم پھونکا. اور جب اس نے ہمیں زندگی کا دم پھونکا تو اس نے ہمیں بنایا
تو وہ خلق کرنے کے حوالے سے ہم اس کی تخلیق ہیں، اور جب ہم تخلیق ہیں تو ہم اسے باپ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم اسے باپ کہتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں اگر پہلے باب میں ہم پڑھے غالباً 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یعنی جب ہم لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ حق مل جاتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکیں، کیونکہ جب فرزندیت کا حق ملا تو پھر باپ کہنے کا بھی حق مل گیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنے مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جتنے اسے قبول کرتے ہیں، خدا انہیں فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ہمیں باپ کہنے کا حق بھی بخشتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک مسیحی جو ہے وہ اس بات کو جان لیں، چونکہ ہم مسیحی ہیں، مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو جب ہم مسیحی ہیں، مسیح میں ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکیں، اور وہ ہمارا باپ ہو اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ جی، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بڑی خوبصورت بات۔ سو ناظرین، یہ حق ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ اسے باپ کہنے سے ڈرتی ہے، دنیا کا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا بھی وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اور ہم جتنوں نے اسے قبول کیا ہم اسے اے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ سو ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے، اس خوبصورت ریلیشن کے لیے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ قائم ہوا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے ہوگا۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا بطور مسیحی ہمیں فادر ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ فادرز ڈے ایک ایسا دن ہے جو فادرز کو آنر دینے کا، عزت دینے کا یا جشن منانے کا دن ہے۔ جی، ہمارے گھروں میں، معاشرے میں باپ کے اثر و رسوخ کو پہچاننے اور والدین کے رشتوں کو فروغ دینے کے لیے یہ دن جو ہے یہ مخصوص کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے، جیسے پہلے میں نے ہسٹری بیان کی، کہ فادرز ڈے جو ہے وہ پہلی مرتبہ 19 جون 1910 کو جو ہے وہ سیوکین واشنگٹن میں ایک مسیحی خاتون جو تھی جسے سینورا ڈاڈ کہتے ہیں، اس کی کوششوں سے ہی منایا گیا۔ اگرچہ خدا کا کلام کسی بھی دن کے بارے میں خاموش ہے، ہمیں کہیں پر بھی نہ مدرس ڈے ملتا ہے، نہ فادرس ڈے ملتا ہے، نہ فرینڈس ڈے ملتا ہے، نہ ٹیچر ڈے ملتا ہے، ہمیں کوئی ایسا دن نہیں ملتا جو، اور خاص کر جب ہم فادرس ڈے منا رہے ہیں تو میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب بائبل کسی بھی دن کے بارے میں خاموش ہے، اور خاص کر فادرس ڈے کے بارے میں، تو میں اور آپ اس بات کو جانیں کہ بائبل ان مردوں کے لیے عزت کا ایک خاص مقام جو ہے اسے تسلیم کرتی ہے جو قائدین ہوتے ہوئے یا بعض مہارتوں میں کمال مہارت جو رکھتے تھے، ان کی مثال جو بائبل میں ہمیں ملتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یابل جو تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے تھے اور جانور پالتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی یوبل جو تھا وہ بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ تھا۔ اس کے بعد ہم ابراہیم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا نام جو ہے وہ بدلا گیا اور ابراہیم اس کا نام رکھا گیا، اور جب اس کا نام ابراہیم رکھا گیا پیدائش 17 باب 5ویں آیت میں، تو خدا نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ خدا نے اسے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرایا۔ واضح طور پر یہ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ سب باپ ہونے کے اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ بائبل میں واضح طور پر فادرز ڈے منانے کا ذکر نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فادرز کو ایک خاص اہمیت دی ہے، ایک خاص عزت بخشی ہے، اور خروج 20واں باب اور 12ویں آیت کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ بائبل مقدس میں ایسی بہت سی جو ہے آیات ہیں جو یسوع مسیح کو بیٹے کی حیثیت سے باپ کی عزت اور اس کی مرضی کا احترام کرتے ہوئے پیش کرتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بیٹے کی حیثیت سے ہمیشہ اپنے باپ کو عزت دی اور اس کی فرما برداری کی اور اس کا احترام کیا۔ پولس رسول نے بھی مجھے اور آپ کو یہی سکھایا کہ ہمیں اپنے زمینی باپ
की इज़्ज़त करना है। और ये ना सिर्फ पहला हुक्म है बल्कि ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, जो हमने अभी खरूज 20 बाब 12वीं आयत पढ़ा, और वहाँ पे लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर तो इस ज़मीन पर तेरी उम्र जो है वो दराज होगी। इन आयात और बहुत सी आयात की रोशनी में अगर हम देखें तो लगता है कि एक ऐसा दिन मनाना जो मुकम्मल तौर पर बाप की इज़्ज़त और एहतराम का जो है दिन ठहराया जाए, जिसमें ख़ानदान में बाप को खुदा की तरफ से अता करदा सरबराह के तौर पर इज़्ज़त दी जाए। मेरा ख्याल है कि हमें एक ऐसे दिन को जो हमें दिया गया जिसमें हम ख़ास तौर पर माँ के दिन को माँ की हैसियत से जाने और बाप के दिन को बाप की हैसियत से जाने, तो हमें ये मौका दिया गया है, हमें ये बताया गया है, या दुनियादारी में हम लोग इस बात को देखते हैं कि किसी मखसूस दिन या छुट्टी को मनाना या ना मनाना ये हमारी ज़ाती राय है। तो अगर हम लोग किसी दिन को मनाते हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम उसमें अपने बाप की इज़्ज़त कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, उसे ऑनर दे रहे हैं। और अगर हम उसे नहीं भी मनाते तो भी उसमें कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वो कोई शरीयत नहीं है जो लिख दी गई कि हम उस पर पूरा उतरें। सो इसको मनाना या ना मनाना ये आपकी अपनी ज़ाती राय है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप अपने बाप को उस दिन में इज़्ज़त देने के हवाले से मनाते हैं तो दैट्स गुड, और अगर आप नहीं मनाते तो भी इसमें कोई जो है ऐसी मुश्किल या ऐसी परेशानी नहीं है कि हम लोग समझें कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब, बड़ी खूबसूरत बात। सो नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि हमें बाप की खिदमत को, बाप की एफ़र्ट को, बाप के किरदार को इस फादर्स डे के मौका पर एक्नॉलेज करना चाहिए। जो कुछ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देता है, मेहनत करता है, ये दिन है कि बाप की उस खिदमत को, उस एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ख़ास बात ये भी है कि हमने ये सिर्फ साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि रोज़ अपने बाप की खिदमत को, मेहनत को अप्रिशिएट करना है, एक्नॉलेज करना है, और बाप के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद ने बाप एक खूबसूरत तोहफ़ा जो हमारी ज़िंदगी में दिया है। सो मैं ईमान रखता हूँ आपने इस सारे प्रोग्राम के वसीला बहुत बरकत पाई है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिशप साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी खूबसूरत बातें फादर्स डे के मौका पर हमारे साथ की। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि इस फादर्स डे पे आकर हम लोग इस दिन की अहमियत को जान सकें और अपने सामीन को बता सकें और सिखा सकें कि फादर्स डे जो है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। सो मेरी तरफ से और मेरी कलीसिया की तरफ से और फेथ टीवी की तरफ से आप सबको फादर्स डे मुबारक हो। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब। सो नाज़रीन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।